अगर उन्होंने 4 की याद तो देखना काम करते हैं हमारे वीडियो कैच होगी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सुबह का वक्त है जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर। ख़ास तौर पे रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फ़िज़ा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडियाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं यहाँ रावलपिंडी में। जब आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GHQ है और दूसरी अडियाला जेल है। अडियाला जेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उस जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नाम के ऊपर लोग सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आवाज़ है, वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। जबकि GHQ इसलिए कि पाकिस्तान का दिफाई नुक्ता नज़र से वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और GHQ में भी जो है वो क्योंकि रावलपिंडी में है तो इस हवाले से उसकी हसासियत है। अब इंडिया के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल थी। इंडिया में जो है वो अमृतसर के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि पूरे अमृतसर में एक ब्लैकआउट था। अब ये वो एरिया है जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है। इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ रहती है। खालिस्तान के हवाले से जो आवाज़ें उठती हैं वो मशरकी पंजाब से उठती हैं क्योंकि वहाँ पे सिख बरादरी की अक्सरियत है। सिखों का जो मजहबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान में हैं और सिख जो है वो अलग मुल्क बनाने के लिए अक्सर औकात जो है वो उनकी खालिस्तान के हवाले से आवाज़ें उठती हैं और वो कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इंडिया के अंदर भी उनकी तहरीक चलती रहती है। इस हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन कभी रेफरेंडम करवाते हैं कि अलग मुल्क बनाया जाए, कभी कोई और चीज़ करते हैं। तो सिखों ने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती हो या सिविलियंस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो जवाब भी भारतीय मिलिट्री को मिलना चाहिए, ना कि वहाँ के सिविलियंस को जवाब मिलना चाहिए। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी है वो तो उसकी हमदर्दियाँ बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ रहती हैं, या अगर जिनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं भी रहती तो भी वो पाकिस्तान को कोई दुश्मन की नज़र से नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि उनके बहुत सारे मजहबी मुकामात पाकिस्तान में हैं और जब वो यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी उन्हें खासा प्रोटोकॉल देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी एक पूरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बनाने की गलती नहीं करेगा। अब ख़तरा एक और पैदा हो गया है कि भारत कहीं पे इंडियन पंजाब में कोई दहशतगर्दी का हमला करवा कर पाकिस्तान के खाते डाल के फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना बना ले और उसके बहाने फिर से पाकिस्तान पर चढ़ ना दौड़े। नाज़रीन, जो कुल मिलाकर बात है वो अगर एक जुमले में बंद की जाए तो वो ये है कि भारत के तैयारे गिराना एक दिफाई अमल था, मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ये बात है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से जायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद जख्मी हैं क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब तैयारे गिराना हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, दिफाई नुक्ता नज़र से हमने ये किया, लेकिन मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है जो पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, ये मिलकर फैसले करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاسی قیادت سے کوئی اور سٹیٹمنٹ دلواتی ہے, پھر چیک کرتی ہے کہ پبلک کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے, اور اس بنیاد کے اوپر پھر وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا, اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ پورے پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے, اور مجھے کچھ لوگوں نے یہ گلا بھی کیا کہ آپ نے سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا جی میں کیوں نہ کروں, رانا ثناء اللہ صاحب نے بات ہی ایسی کی ہے. رانا صاحب نے کہا کہ جناب بس لڑائی ختم, ہم نے لے لیا جو ہم نے بدلہ کرنا تھا, اب اگر انڈیا کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. بھائی انہوں نے آپ کے یہاں پہ لاشیں گرا دی ہیں, انہوں نے مساجد شہید کر دی ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر عام نہتے شہریوں کا خون بہا دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سرنڈر ہے ایک طرح کا. خواجہ آصف نے بھی بھارتی میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسی ہی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ خواجہ آصف نے ایک بونگی اور مار دی تھی کہ ہم نے بہت سارے بھارتی فوجی جو ہیں انہیں پکڑ لیا. نہ صرف خواجہ آصف نے خود یہ جملہ کہا کہ ہم نے جو بھارتی فوجی ہیں انہیں قیدی بنا لیا ہے, بلکہ انہوں نے کچھ ٹاؤٹس کو بھی یہ جملہ بتا دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں صحافت کا معیار بھی اتنا گر گیا ہے کہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی میں آپ کو بتاؤں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. یعنی یہ سب کچھ پاکستان کے میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ سیالکوٹ سے پاکستان کا بہت بڑا علاقہ پاکستان نے بھارت کا فتح کر لیا ہے. لائن آف کنٹرول پہ 120 سے زیادہ چیک پوسٹیں پاکستان نے فتح کر لی ہیں, جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب چاہیں کشمیر کا بڑا حصہ ہم آزاد کروا سکتے ہیں. درجنوں بھارتی فوجی جنگی قیدی بنائے جا چکے ہیں. یہ آپ اندازہ کریں کہ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ ٹاؤٹس چلا رہے تھے, یہ ساری باؤنس ہوئی ہیں. اور یہ خبریں کس نے دی ہیں؟ خواجہ آصف نے دی ہیں, کیونکہ قیدی بنانے کی بات بھی خواجہ آصف نے کی تھی, یہ بہت بڑی تعداد میں طیارے گرانے کی بات بھی خواجہ آصف نے کی تھی. اب خواجہ آصف صاحب کو بٹھایا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ, اور ان کا ایک انٹرویو ہوا CNN پہ. اب خواجہ صاحب جو ہیں وہ منہ اٹھا کے کسی بھی انٹرنیشنل ٹی وی چینل پہ چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہاں دے منہ تے چکو چاڑو, خواجہ صاحب کا منہ بند کریں, ورنہ خواجہ صاحب تباہی پھیر دیں گے پاکستان کی فارن پالیسی کی, پاکستان کے نقطہ نظر کی. ایک انڈیا کا وزیر دفاع ہے, انتہائی زیرک اور سمجھدار آدمی ہے, کوئی آپ اس کے منہ سے غیر ضروری بات نہیں سنتے. ایک ہمارا وزیر دفاع ہے, اس کا منہ ہی بند نہیں ہوتا, کبھی ایک دھمکی, کبھی ایک چیز, کبھی ایٹمی دھمکی, کبھی یہ کبھی وہ. پاکستان بھائی ایک ذمہ دار ریاست ہے. ایک ایسے غیر ذمہ دار اور لاؤبالی شخص کو اٹھا کر پاکستان کا وزیر دفاع بنا دیا ہے, جسے اس وقت یہ اندازہ نہیں کہ جنگی ماحول میں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس سے جب پوچھا خواجہ آصف سے کہ خواجہ صاحب بتائیے کہ آپ نے یہ کلیم کیا کہ آپ نے 5 طیارے بھارت کے مار گرائے, اب بتائیں آپ نے کہاں سے مار گرائے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا. یعنی پاکستان کا اور بھارت کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کیونکہ یہ خبریں دے رہا تھا تو اس لیے میں نے بھی دے دی. یہ آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. آپ اندازہ کریں اس آدمی کے انٹلیکٹ لیول کا, کہ آپ کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے CNN کے اوپر بیٹھ کے, جو دنیا کا ٹاپ کا نیوز چینل ہے, کہ جناب مجھے سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی انڈین طیارے گرے ہیں. مجھے کیا پتا کیسے گرے, یعنی کچھ شواہد نہیں دے رہا, کوئی ثبوت نہیں دے رہا. بھئی آپ اس کے 100 جواب اور دے سکتے تھے. آپ یہ دے سکتے تھے کہ بھی انڈین ٹیریٹری کے ہم نے اندر گرائے ہیں, ہمارے پاس باقاعدہ سسٹم ہے جس سے ہم نے چیک کر لیے ہیں, ہمیں بالکل پتہ ہے اب جن کے طیارے گرے ہیں آپ ان سے کنفرم کریں کہ طیارے گرے ہیں. اور وہ میڈیا رپورٹس اور چیزیں سامنے رکھتا, وہ سوشل میڈیا کا کہہ رہا ہے جی کہ جناب سوشل میڈیا نے کہا, اور بعد میں جان چھڑانے کے لیے میڈیا پہ بھی ڈال رہا ہے. تو یہ پاکستان کا وزیر دفاع, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا نان سیریس آدمی کے میمز, مختلف قسم کی میمز. ایک میں دکھا رہے تھے نریندر مودی سائیکل چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے, اور لکھ رہے ہیں جناب کہ یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے ادھر نریندر مودی بلال گنج میں جہازوں کا ملبہ. اندازہ کریں یہ وزیر دفاع ہے, یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اور بھائی پاکستان میں کیسی بے شرمی ہے آپ کی کہ پاکستان میں 31 لاشیں گری ہیں پاکستانیوں کی, 31 پاکستانی شہید کیے ہیں بھارت نے, اور آپ وہاں پہ میمز بنا رہے ہیں. ایک اور میمز بنایا جناب, وہ بھی چلایا خواجہ آصف صاحب نے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کو وزیر دفاع بنانے والوں کی اپنی دماغی صلاحیت کیا ہے کہ انہوں نے اٹھا کر اس کو اپنا باس بنا لیا. یعنی ایک ایسے آدمی کو اپنا باس بنا لیا, اس سے تو ان کی اپنی دماغی حالت کا مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے کہ ایسے عجیب و غریب آدمی کو, ایسے نوسر باز کو اٹھا کے انہوں نے اپنا وزیر دفاع بنا لیا. میں تو حیران ہو رہا ہوں. اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا جناب کہ وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ طیارے کیسے تباہ ہوئے ہیں, اور بعد میں جناب میڈیا پہ ڈال دیا. اب پاکستان کا وزیر اعظم ہے, یہاں ایک سے بڑھ کے ایک ہے, وہ قوم کو مبارکبادیں دے رہے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چاندنی رات بنا دی اندھیری رات کو پاکستان نے انڈین طیاروں پہ حملے کر کے، اور قوم کو بار بار 3 دفعہ مبارکباد دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ آپ کے ڈیمز کے اوپر دشمن جو ہے وہ اٹیک کر کے گیا ہے، 9 مقامات پہ اس نے 24 میزائل اس نے داغے ہیں، آپ کی بہت ساری مساجد جو ہیں وہ شہید کر دی ہیں، 31 شہری شہید ہیں، 71 جو ہیں وہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق زخمی ہیں۔ اور پہلے آپ نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے، جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے، ہم نے لینا ہے بدلہ انڈیا سے، اور اس کے لیے ہم نے فل اختیارات دے دیے ہیں فوج کو، اور بعد میں کہتے ہیں جناب ہم نے لے لیا بدلہ، ہو گیا کام، سب ٹھیک ہو گیا، قوم کو بہت مبارکباد ہو۔ آپ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، قوم کو پتہ ہے کہ آپ پہ امریکہ سے دباؤ آیا ہے، امریکن دباؤ آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی بدلی ہے، پاکستان اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن جب لڑائی چل رہی تھی اس وقت امریکن دباؤ کے اوپر یہ لڑائی ایسا لگتا ہے کہ رک گئی ہے، لڑائی دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن بھارت نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے، اس نے پاکستان کے اندر آگے ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے کامیاب حملہ کیا۔ اب شہباز شریف کی یہ عادت ہے کہ یہ جب بھی ناکام ہوتے ہیں نا یہ مبارکباد دے دیتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا بدترین انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، انٹیلیجنس کی بدترین فیلئر ہوتی ہے، اور یہ آدمی بعد میں آپریشن کے بعد مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، اتنی جانی نقصان ہو جاتا ہے، اتنا پاکستانیوں کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اس کے بعد مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ ان کو عادت پتہ کہاں سے پڑی ہے؟ یہ الیکشن ہار گئے تھے 8 فروری 2024 کو، اور انہیں جعلی فارم 47 پہ جتا کر 9 تاریخ کو مبارکباد دی گئی تھی۔ یہ اس وقت سے ہر شکست کے اوپر، ہر ہار اور ہر ناکامی کے اوپر مبارکباد دیتا ہے، یعنی ہر چیز کو فارم 47 کی طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ریئل ورلڈ ہے، یہاں ریئل لڑائی ہو رہی ہے، کوئی لیڈر والی بات نہیں کی، کوئی تدبر والی بات نہیں کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب سے جب ہم ملے تھے انڈیا کے ساتھ، جب کلیش ہوا تھا 2019 میں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جیٹ ہمارا بھی گر سکتا تھا، یہ لڑائی ہے، نقصان کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ہر حالات میں۔ یہ عمران خان صاحب نے 2019 میں اس وقت کہا تھا۔ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ 31 شہری شہید کروانے کے بعد وکٹری سپیچ دے رہا ہے، اور آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ وزیر اعظم مبارکباد دے رہا ہے، آپ کا جو وزیر اطلاعات ہے وہ مبارکباد دے رہا ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا جی ہمارا بدلہ پورا ہو گیا، اب ہم لڑنے نہیں چاہتے، خواجہ آصف نے سیز فائر کی بات کر دی، جبکہ آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی حساب لیں گے، لڑائی تو ابھی جاری ہے، یہ تو ختم نہیں ہوئی، اور اس کا ابھی حساب لینا پوری قوم یہی کہہ رہی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی اور بات کرے اور وزیر اعظم کوئی اور بات کرے؟ دیکھیں وزیر اعظم کی بات یہ مقدم ہونی چاہیے نا، وزیر دفاع از دا باس۔ جب باس کہہ رہا ہے کہ جناب ہم کرنے جا رہے ہیں سیز فائر، تو پھر جو جونیئر آفیسر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بھی حساب لینا ہے؟ تو کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے، لیکن ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ یہ عوام کا غم و غصہ اور ری ایکشن بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم سیز فائر کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی یہ تو وہی سچویشن ہوگی نا کہ بھارت آیا، اس نے اپنی منمانی کی، اور آپ نے اپنے دفاع میں ان کے 2-3 طیارے گرا دیے، اب 3 طیارے کنفرم کیے بھارت کے میڈیا نے بھی، اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس کے ایک انٹیلیجنس آفیشل نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط کے اوپر سی این این کو یہ رپورٹ کر دیا ہے، امریکن میڈیا کو، کہ جناب ہمارا ایک رفال طیارہ یا ایک رافیل طیارہ پاکستان نے باہر گرایا۔ باقی جو نقصانات اگر کچھ اور ہوئے ہیں تو اس کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور مزید نقصان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک رافیل طیارہ فرانس نے کنفرم کیا ہے۔ دیکھیں جن کا وہ طیارہ ہوتا ہے نا ان کے پاس پورا سسٹم ہوتا ہے، انہیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ ان کا طیارہ کہاں پہ کریش ہوا، کہاں پہ اسے ہٹ کیا گیا، اور کس طریقے سے ان کا طیارہ گرا، ان کے پاس اس کا پورا میکینزم اور ریکارڈ موجود رہتا ہے۔ تو اب جو فرانس ہے اس نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایک طیارہ کم سے کم رافیل پاکستان نے گرایا ہے۔ بھارت کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اب اس سچویشن سے نکلنا کیسے ہے؟ جو لیٹسٹ اطلاع آئی رات گئے وہ یہ آئی کہ کچھ میزائل داغے گئے ہیں بھارت کی طرف سے گجرانوالہ پہ، اور ان میں سے 3 میزائل مس فائر ہوئے ہیں، وہ نہیں لگ سکے یا انہیں ناکام بنایا گیا ہے، اور ایک میزائل جو ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے۔ گجرانوالہ کے شہری یہ کہہ رہے تھے کہ 2 دھماکوں کی ہم نے آواز سنی ہے۔ اب یہ سچویشن ہے۔ میں ناظرین کچھ صحافیوں کا اور اسحاق ڈار صاحب کا، ان لوگوں کا میں حیران ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا
تو ہم بہت نقصان کر دیتے. ہمیں تو 10 بجے سے پتا تھا کہ یہ اٹیک ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اوپر. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 10 بجے سے پتا تھا کہ یہ اٹیک ہونے جا رہا ہے تو اٹیک ہونے سے پہلے روکنا تھا نا بھائی. اگر آپ کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ اٹیک بھارت کرنے آ رہا ہے تو یہ 31 لوگوں کی شہادتوں کے لیے پھر بھارت تو نہیں, پھر تو آپ رسپانسیبل ہوئے. جن کو پتا تھا کہ سامنے سے دشمن آ رہا ہے وہ آج مارے گا. 10 بجے آپ نے کلیم کیا کہ آپ کو پتا تھا, اب آپ قوم کے مجرم ہیں. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ روک کیوں نہیں پائے, آپ کو روکنا چاہیے تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو اور ان کے جہاز اڑے بھی, وہ آئے بھی, اور اس کے بعد وہ دور سے مارے بھی میزائل, اور وہ آگے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ بھی کر لیں اور بعد میں وہ اناؤنسمنٹ بھی کر لیں. تو آپ کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے ان میزائلوں کو تباہ کرنا چاہیے تھا, یا ان طیاروں کو میزائل چھوڑنے سے پہلے تباہ کرنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہوتا. یہ تو ایک طرح کا اعتراف جرم ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار, یہ دونوں جو کر رہے ہیں یہ ایک طرح کا اعتراف جرم ہے. اور کہتے ہیں جی ہم نے کہا تھا تحمل کا مظاہرہ کرے فوج, ورنہ ہم 5 کی جگہ 15 طیارے گرا دیتے. تو بھائی گرا دیتے, آپ کے پھپھی کے پتر تھے, وہ آپ کو گرا دینے چاہیے تھے. جو آپ پہ اٹیک کر رہا ہے آپ اس کو نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے. آپ کو ڈی چوک میں پاکستانیوں پہ تو ترس نہیں آیا, وہاں پہ تو آپ نے نہیں کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. 9 مئی کے بعد بہت سارے اور لوگ بھی ہیں آج کل تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. جب کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر ایک اٹیک ہو گیا تھا اور وہاں پہ ایک معمولی آگ لگ کے تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہو گئی تھی تو اس کو ایک سانحہ بنا دیا گیا. وہاں پہ لوگوں کے وزٹ کروائے گئے, یونیورسٹیز آ رہی ہیں, کالجز آ رہے ہیں, فنکار جا رہے ہیں. لوگ وہاں پہ روتے تھے, بلک بلک کے روتے تھے, اپنی ویڈیوز بناتے تھے, منہ سے جھاگ نکلتی تھی اینکرز کے, بہت غصے میں رہتے تھے. کئی دانشور ایسے تھے جو تتے تبے میں بیٹھے ہوئے تھے, اچھل اچھل کے پاکستان تحریک انصاف کے لتے لیتے تھے. آج وہ سارے جو ہے وہ تحمل کا درس دے رہے ہیں. کیوں؟ سامنے والے کے پاس بندوق ہے اس لیے. بھئی آج سامنے والے کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے اور برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہے تو یہاں پہ پورا مقابلہ کرنا چاہیے. جو غصہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دکھایا گیا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ضرور دکھایا جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے, ناحق خون کے ایک آخری قطرے تک کا حساب لیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حساب لیا جائے گا. اب ناظرین بلاول کو بتاتے ہی کچھ نہیں ہے بیچارے کو. وہ بیچارہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے اگریسو تقریر کر رہا ہے, وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہا ہے کہ انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے. اب بلاول زرداری کو اس کام پہ لگا کے باہر جا کے خود سیز فائر کی بات کر دی. بھئی بلاول زرداری کو اعتماد میں تو لے لیں کہ بھئی ہم لڑائی کی بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. بلاول کوئی اور بات کر رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی اور بات کر رہا ہے, وزیر اعظم کوئی اور بات کر رہا ہے, وزیر دفاع کوئی اور بات کر رہا ہے, آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہر بندے نے اپنی ایک الگ راگ الاپ رہا ہے, ایک الگ لائن پکڑی ہوئی ہے, سارے اپنی اپنی لائن کے اوپر چل رہے ہیں. پاکستان کو کنفیوز کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے اس صورتحال میں جب سارے پاکستان کو یکجا ہو کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے ایک اور بہت بڑی بات کی. وزیر اعظم نے عمران خان صاحب سے کہا, پی ٹی آئی سے کہا جناب میں دعوت دیتا ہوں آؤ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی سے کہتا ہوں کہ آئیں پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں, ملک کو عظیم بنائیں. وقت ایک دوسرے پر تنقید کا نہیں, یکجہتی کا ہے. اس سے زیادہ شاندار موقع نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کے چیمبر میں جانے کے لیے تیار ہوں. شہباز شریف کی پیشکش تحریک انصاف کا خیر مقدم, لیکن بات یہ ہے کہ پیشکش تو کی ہے, وہ ادھر اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر بیٹھا ہوا ہے. اس کی بہنوں سے تو اس کو ملنے نہیں دیتے آپ, اس کے رشتہ داروں سے تو اس کو ملنے نہیں دیتے آپ. اب اس کی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت آج جا رہی ہے, علی امین گنڈا پور نے جانا ہے اور شاہد خٹک اور سہیل افریدی بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو گنڈا پور صاحب ان دونوں کو ساتھ اس لیے بھی لے کر جانا چاہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نہیں چاہتے کہ یہ الگ میں عمران خان کو ملیں, کیونکہ یہ نوجوان اندر سے بھرے ہوئے ہیں, یہ بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں شاید یہ نہیں کر سکیں گے. اور گنڈا پور صاحب کو یہ فن بھی آتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کی موجودگی میں اپنے حق میں گواہیاں بھی دلوائیں گے. بتاؤ بھائی یہ چکر وہاں چلنا ہے کل, یہ مجھے پتا ہے آج کے دن میں. لیکن گنڈا پور صاحب کی آج ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایک الگ چیز ہے, اور جیل سے کیا خبر باہر آتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. خبریں تو ساری آ ہی جائیں گی, کوئی خبر کبھی رکتی نہیں ہے. لیکن گزشتہ رات بڑی خوفناک تھی. کچھ میزائل جو ہیں وہ رپورٹ ضرور ہوئے کہ وہ چلائے گئے ہیں, لیکن کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک اور خبر جو بڑی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جو اب وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, شہباز شریف کے عاصم ملک صاحب, ان کی اجیت ڈول سے ان کا رابطہ ہوا ہے, جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نریندر مودی کے. اور ان کے درمیان میں بات چیت کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی نہیں پتا, لیکن بات چیت ہوئی ہے. پاکستانیوں کو ایک بات بتائی گئی تھی ناظرین,
اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا بار بار، محمد مالک صاحب نے بھی کیا، کچھ اور صحافیوں نے کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کر کے صحافیوں کو کہا تھا کہ ہم نے 8 ہدف انڈیا کے لاک کیے ہوئے ہیں، اگر انڈیا نے پاکستان کے اوپر کوئی میزائل داغا تو ہم سوچے سمجھے بغیر ان 8 اہداف کو نشانہ بنائیں گے، جن میں سے کچھ ڈیمز بھی ہیں۔ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں، پاکستان نے اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس طرح کی کارروائی سے پاکستان کو کس نے روکا؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یقین دلا دیا ہے کہ اب ہم اگر انڈیا حملہ نہیں کرے گا تو ہم بھی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، تو ہماری طرف سے سیز فائر ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اوپنلی یہ بات کہہ دی ہے۔ رانا صاحب ویسے اس بارے میں مشہور ہیں کہ جو بات باقی لوگ نہیں کہہ پاتے، رانا صاحب کئی دفعہ وہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح تو بھارت کو عادت پڑ جائے گی، وہ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی فالس فلاگ آپریشن کیا کرے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر میزائل پھینک دیا کرے گا، چند درجن میزائل اور پھینک دے گا، پھر اور پھینک دے گا، اور آہستہ آہستہ اس کو ویسے ہی عادت ہو جائے گی جیسے پاکستان میں ڈرون حملے ایک دور میں امریکہ کیا کرتا تھا۔ اور ابھی جو گجرانوالہ والے حملے کے حوالے سے کچھ اطلاع یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو میزائل مارے گئے ہیں یا جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ڈرون استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق اس ڈرون کو پاکستانی فورسز نے تباہ بھی کر دیا ہے۔ تو ناظرین، کل ملا کر جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستان جو ہے وہ اپنی جوابی کارروائی کرے گا بھارت کے خلاف۔ پاکستان نے اپنا دفاع اچھا کیا ہے اور انڈیا نے کنفرمیشن بھی دی ہے، فرانس نے بھی کنفرمیشن دی ہے کہ کم سے کم ایک رافیل طیارہ گرا ہے۔ نریندر مودی کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے، وہ اس شرمندگی اور خفت کو کیسے مٹاتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑا سوال پاکستان میں ہے کہ پاکستان جوابی کارروائی کب کرے گا، اور وہ جو 8 جگہوں پہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے نشانہ بنانا ہے اور جو پانی ہمارے روکے گئے ہیں ان کو ہم نے کھولنا ہے، اس حوالے سے پاکستان کب ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔